अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हमारे प्यारे आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से वाकिफ़ होना हम तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे ईमान का भी तकाज़ा है और दौर हाजिर में मुसलमानों के सामने जो चैलेंजेस है उसका मुकाबला करने के लिए भी सीरत नबवी से ही हमको सबक लेना होगा। हमारी नई नस्ल को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से क़रीब करने के लिए, सीरत से वाकिफ़ कराने के लिए और सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का जज्बा देने के लिए ही हमारा मदरसा यानी मदरसा अहले सुन्नत बाबुल इल्म रज़ाए मुस्तफ़ा शाह साहिब गुट्टा महबूब नगर के तहत सीरत नबवी क्विज़ मुनक़िद किया जा रहा है। हमारे मदरसे के अराकीन महबूब नगर के मुतअद्दिद स्कूलों में जाकर स्कूल के तलबा और तालिबात को इस क्विज़ में हिस्सा लेने के लिए तरगीब दी है और उनसे फॉर्म भी भरवाए गए हैं और सीरत के नोट्स यानी ये मुख्तसर किताबचा भी उन सबको दिया गया है। जो उर्दू से वाकिफ़ हैं उर्दू में और जो उर्दू ज़बान से वाकिफ़ नहीं है उनको रोमन उर्दू में। ये जो किताबचा दिया गया है इसी किताबचे को 8 दिन के अंदर पढ़ना है और 24 सितंबर को इतवार के दिन SM फंक्शन हॉल में इम्तिहान रखा गया है। इसी किताबचे में से इसी नोट्स से सवालात भी आएंगे। इम्तिहान तहरीरी होगा यानी लिखना होगा, पर्चा बनेगा, क्वेश्चन पेपर बनेगा और इसी में से सवालात यानी क्वेश्चंस बनाए जाएंगे और लिखना होगा। तो ये ख़ुद इतना आसान है कि इसको ख़ुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ हो या कोई बात समझना मुश्किल हो, तो वही मुश्किल अल्फाज समझाने के लिए और कुछ मुश्किल बातों को आसान करके समझाने के लिए ही ये वीडियोस बनाई जा रही हैं और हमारी ये महफ़िल की जा रही है। जिनको भी ये किताब दी गई है, ये नोट्स दिए गए हैं, वो इस नोट्स से हमारी इस वीडियो से मदद लेकर बहुत अच्छी तरह सीरत को समझ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। सफ़ा नंबर भी हम बताएंगे कि किस सफ़ा नंबर से शुरू होगा और किस सफ़ा नंबर तक हम एक वीडियो में पढ़ाएंगे। जिनके पास भी ये किताब है, हमारे वीडियो को शुरू करने से पहले ये किताब लेंगे और बैठेंगे। मुश्किल से आधे घंटे की वीडियो होगी। अगर मिलाकर मुश्किल अल्फाज समझ लेंगे और उसके बाद किसी कापी में रफ़ पेपर पर भी अगर इसका माना लिख लेंगे, समझ जाएंगे, फिर एक 10-15 मिनट बैठकर ये सारी बातें जहन में बिठा लेंगे अच्छी तरह रोज़ाना। फिर आखिर में जो 24 तारीख़ को इम्तिहान है उससे पहले एक बार फिर सारी बातें दोहरा लेंगे तो इम्तिहान लिखने में बहुत आसानी होगी। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल आसान बातें हैं और मुख्तसर है। तो सीरत नबवी पढ़ने का हमारा मकसद ये है कि हम जब हमारे नबी के उम्मती हैं और हमारे नबी जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान हमारे नबी को बनाया गया और दुनिया के तमाम इंसानों के लिए हमारे नबी को भेजा गया है, तो हम उम्मतियों का फ़रीज़ा है कि हमारे नबी की ज़िंदगी कैसी थी उसको हम समझें, जानें और अपनी ज़िंदगी में उसी तरह चलने की कोशिश करें। तो इस किताब को हम पढ़ाना शुरू करते हैं। मुख्तसर सीरत नबवी इस किताब को नाम दिया गया है। सबसे पहले इसमें सीरत की तारीफ़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत किसको कहते हैं? सीरत किसी शख्सियत के हालात ज़िंदगी को सीरत कहते हैं। सीरत नबवी किसको कहते हैं? देखिए, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत, विलादत यानी पैदा होना, विलादत बासआदत से लेकर यानी हमारे नबी की पैदाइश से लेकर वफ़ात अक़दस तक, वफ़ात अक़दस यानी इंतकाल कर जाना, वफ़ात अक़दस तक के तमाम हालात ज़िंदगी को सीरत नबवी कहते हैं।
یعنی ہمارے نبی کی پیدائش سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک کے تمام حالات کو سیرت نبوی کہتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کے حالات، ولادت کے وقت کے حالات، حضور کے بچپن کے حالات، نوجوانی و جوانی کے حالات، اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے حالات، 13 سالہ مکی زندگی کے حالات، یعنی اعلان نبوت کے بعد حضور نے 13 سال تک مکے میں قیام فرمایا، اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے، تو مکہ مکرمہ کے 13 سالہ زندگی کے حالات، پھر مدینہ منورہ آنے کے بعد 10 سال حضور کا قیام رہا مدینہ منورہ میں، تو 10 سالہ مدنی زندگی کے حالات، مدینے میں 10 سال حضور رہے اس کو مدنی زندگی کہتے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے اس کو مکی زندگی کہتے ہیں۔ تمام اسلامی غزوات و سرایا کے واقعات، غزوات و سرایا مطلب جنگیں، جو اسلامی جنگیں ہوئی ہے، جن جنگوں میں حضور خود موجود تھے اس کو غزوات کہتے ہیں، اور جن جنگوں میں حضور نے صحابہ کو بھیجا خود موجود نہیں تھے اس کو سرایا کہتے ہیں۔ غزوات و سرایا یعنی اسلامی جنگیں۔ آپ کی عادات و صفات، معجزات، آپ کے آبا و اجداد، یعنی آبا و اجداد یعنی باپ دادا پردادا وغیرہ، اور ایسے ہی نانا پرنانا وغیرہ، امہات و جدات، امہات و جدات یعنی ماں، نانی، دادی، پرنانی، پردادی، یہ سب۔ تو آبا و اجداد اور امہات و جدات کا مطلب ہوا حضور جن کی اولاد میں ہے، یعنی حضور کے اوپر اب جو ماں باپ ہوئے پہلے نمبر پر، پھر اس کے بعد دادا دادی، نانا نانی، اور ایسے ہی اوپر تک جائیے، ان سب کو آبا و اجداد اور امہات و جدات کہتے ہیں۔ ان کا تعارف بھی سیرت میں داخل ہے۔ ازواج مطہرات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج یعنی بیویاں، آل و اولاد کا تعارف، اور آپ کے خلفائے راشدین، حضور کے بعد جو حضور کے جانشین بنے، صحابہ کرام کے وہ حالات جو آپ کی حیات طیبہ سے تعلق رکھتے ہیں، صحابہ کے وہ حالات جو حضور سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی سیرت میں داخل ہے۔ یہ سب سیرت نبوی میں داخل ہیں۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں سیرت نبوی پڑھنا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں پڑھنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ احزاب پارہ نمبر 21 آیت نمبر بھی 21 ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی اسی کو دیکھ کر ہم کو چلنا ہے۔ جب اس کو دیکھ کر چلنا ہے تو پھر دیکھنا ضروری ہے، دیکھنے کو ہی سیرت کہتے ہیں۔ حدیث شریف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری سنت پر یعنی میرے طریقے پر اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ تو سنت پر عمل کرنے کے لیے سنت کو جاننا ضروری ہے۔ سنت کا مطلب طریقہ ہے، سیرت سے معلوم ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کرام کے علاوہ اپنے نیک بندوں جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور پچھلی امتوں میں سے حضرت خضر علیہ السلام، اصحاب کہف، لقمان حکیم، آصف بن برقیہ، حضرت مریم رضی اللہ عنہا، حضرت مریم کے والدین کریمین رضی اللہ عنہما، حضرت سارہ و حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہما، یہ حضرت سارہ و حضرت حاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ و زوجہ، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا وغیرہ کے واقعات کو بھی بیان فرمایا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین اعظام، تابعین یعنی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کے شاگرد، اور اولیاء کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت کا علم حاصل کرے۔ تو قرآنی طریقہ تو یہ ہے کہ صرف حضور کی سیرت پر نہ رکے بلکہ خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی بھی سیرت جاننے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی ولادت۔ حدیث شریف میں کیا بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ نے پیدا کی ہیں، تو سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا؟ ہمارے نبی کے نور کو۔ وہی حدیث شریف یہاں پر مصنف عبدالرزاق کی ہے۔ حدیث شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا،
اور میرے نور سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ دو باتیں معلوم ہوئی، سب سے پہلے حضور کا نور بنا، پھر حضور ہی کے نور سے پوری کائنات کو بنایا گیا۔ مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث ہے۔ اب اس کے بعد ہے نسب نامہ۔ نسب نامہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں والد کا نام، پھر دادا کا نام، پھر پردادا کا نام، پھر ان کے والد صاحب کا نام، اس طرح اوپر تک نام لکھے ہوتے ہیں، اس کو نسب نامہ کہتے ہیں۔ یہاں پر حضور کا نسب نامہ پدری، پدری کا مطلب والد کی طرف سے جو ہے، ایک ہوتا ہے مادری یعنی ماں کی طرف سے جو ہوتا ہے، اس میں ماں کا نام ہوگا، پھر نانا کا نام ہوگا، پھر نانا کے والد کا نام ہوگا۔ یہ نسب نامہ پدری میں والد کا نام ہوگا، پھر دادا کا نام ہوگا، پھر پردادا کا نام ہوگا۔ تو ایک نسب ماں کی طرف سے اوپر جاتا ہے، ایک باپ کی طرف سے۔ تو پہلے نسب نامہ پدری دیکھیے، حضور کا نسب نامہ پدری یعنی حضور کا نام ہوگا، پھر حضور کے والد گرامی کا، پھر دادا کا۔ پورے نام دیکھیے حضرت عدنان تک ہوں گے۔ ناموں کا تلفظ دیکھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، بن کا معنی بیٹا ہوتا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ نے عبداللہ کے بیٹے ہیں، پھر عبداللہ کس کے بیٹے ہیں؟ عبد المطلب کے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اب یہ منتخب اجداد کا تعارف۔ حضرت عدنان حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل مبارک سے ہیں، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ تو حضور کا نسب نامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ سیرت کی اور بڑی کتابوں میں آدم علیہ السلام تک ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نسب نامے میں کچھ نام ہیں، ان کا تعارف کرائیں گے۔ حضور کے نسب نامے میں آپ کے 10ویں جد امجد، جو 10ویں دادا ہیں، حضرت فہر بن مالک ہیں، ان کا لقب قریش تھا، قریش، اسی لیے ان کی اولاد کو قریشی کہتے ہیں۔ قریش عرب میں جو قبیلہ تھا قریش، انہی کی اولاد کو کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ انہی کی اولاد میں ہیں، اس لیے آپ کو بھی قریشی کہتے ہیں۔ آپ کے 17ویں جد امجد، جو 17ویں نمبر پہ ہے نسب نامے میں، ان کا نام حضرت مزر ہے، اس لیے آپ کو مزری بھی کہتے ہیں، حضور کو مزری بھی کہتے ہیں۔ اور آپ کے پردادا کا لقب حضرت ہاشم ہے، اس لیے آپ کو ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ اب نسب نامہ مادری یعنی ماں کی طرف سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ، حضور کی والدہ کا نام، بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ، پھر جا کر والد کے نسب پہ ہی مل گیا۔ یہ جو مرہ ہیں، یہ ادھر حضور کے نسب نامے میں جو والد کی جانب سے، اس میں بھی دیکھیے یہاں پر کلاب بن مرہ ہے، یعنی یہ مرہ حضرت مرہ پر جا کر دونوں کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ تو حضور کے جو والدہ ہیں اور جو والد ہیں، وہ دونوں حضرت مرہ کی اولاد میں ہیں، وہاں سے پھر بدل جاتے ہیں۔ حضور کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے، کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ حضور کے تشریف لانے سے پہلے دنیا میں لوگ بت پرستی کر رہے تھے، تو اب یہ جو حضور کے دادا، پردادا، نانا، پرنانا، یہ جتنے ہیں حضور جن کے اولاد میں ہیں، ان لوگوں کا حال کیا تھا وہ یہاں پر بتائیں گے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد و جدات کا ایمان، یعنی باپ، دادا، پردادا، ایسے ہی نانا، پرنانا، نانی، پرنانی، اس طرح جن کی بھی اولاد میں حضور آتے ہیں۔ قرآن مجید، حدیث شریف اور اقوال سلف سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد اور امہات و جدات میں آدم علیہ السلام تک کوئی بھی دادا یا دادی، نانا یا نانی کافر یا مشرک نہیں تھے، بلکہ وہ یا تو خود نبی تھے، یا کسی نبی کی شریعت پر قائم تھے، یا کسی نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی تو اپنی عقل سلیم کی بنیاد پر توحید پر قائم تھے،
اور سب پاک دامن تھے، سب نے نکاح کے ذریعے اپنی نسل کو آگے بڑھایا۔ دو باتیں معلوم ہوئی، حضور جن کی بھی اولاد میں ہیں، وہ کتنے بھی اوپر کے دادا ہوں، کتنی بھی اوپر کی دادی ہوں، کتنی بھی اوپر کے نانا ہوں، کتنی بھی اوپر کی نانی ہوں، جن کی بھی اولاد میں حضور ہیں، ان میں کوئی کافر یا مشرک نہیں تھے۔ اس زمانے میں جو بھی نبی تھے اس نبی کی امت میں تھے، اور بعض تو خود نبی تھے جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یا اگر کوئی نبی نہیں تھے اس زمانے میں تو وہ لوگ اپنی عقل سے کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، توحید پرست تھے، کوئی کافر و مشرک نہیں تھے۔ حضور کا ایک مقام اور مرتبہ یہ بھی ہے کہ حضور کے باپ دادا میں کوئی کافر و مشرک نہیں ہے۔ حضور جو آدم علیہ السلام سے لے کر جن کے ذریعے سے بھی حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں ظاہر ہونے تک، کوئی کافر و مشرک کے ذریعے سے حضور کا سفر نہیں ہوا، سب مومن اور موحد تھے۔ اب یہاں تھوڑا سا تعارف حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ چونکہ جو عرب ہے جہاں حضور تشریف لائے، وہاں اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے لا کر چھوڑ دیا تھا، انہی کی اولاد سے عرب آباد ہوا، پھر حضور بھی انہی میں تشریف لائے، اس لیے ان کا مختصر تعارف سیرت میں ضرور کرایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ یعنی اوپر کے دادا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ملک عراق کے ایک شہر بابل میں ہوئی تھی، عراق میں، عرب میں نہیں آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہیں، بطن سے یعنی پیٹ سے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی امی جان کو یعنی حضرت ہاجرہ کو ملک شام سے لا کر ملک عرب میں مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی جگہ رہنے کے لیے چھوڑ کر واپس ملک شام چلے گئے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے اور وہاں کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ بعد میں آہستہ آہستہ وہاں لوگ آباد ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ خانہ کعبہ اس وقت نہیں تھا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آنے کے بعد اس وقت تعمیر کی ضرورت تھی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد ان دونوں پیغمبروں نے دعا فرمائی تھی کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں پیدا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں پیغمبروں کی اولاد میں آتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کا تعارف، چونکہ جو عرب ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آباد ہوا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ آپ کے 12 بیٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں خوب برکت عطا فرمائی اور چند صدیوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پورے عرب میں پھیل گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت قیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے اور ان کی آل و اولاد مکہ مکرمہ ہی میں آباد رہی۔ ان کی اولاد میں خانہ کعبہ کی تولیت منتقل ہوتے ہوئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں دادا حضرت قصی بن کلاب کے پاس آئی۔ حضرت قصی بن کلاب بڑی شان و شوکت والے تھے۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں 440 عیسوی میں یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 130 سال پہلے قریشیوں کی سلطنت قائم فرمائی۔ حضرت قصی کے بعد ان کے بیٹے یعنی ہمارے نبی کے لکڑ دادا حضرت عبد مناف خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یعنی ہمارے نبی کے پردادا حضرت ہاشم خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یعنی ہمارے نبی کے دادا جان حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ آپ غار حرا میں کئی روز عبادت میں مصروف رہتے۔ اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سے بہت عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ سب سے پہلے جو اللہ نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا تو وہ نور آدم علیہ السلام میں آیا تھا۔
پھر آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتے 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 مختلف انبیاء کرام سے حضرت عبد المطلب کے پاس آیا تھا۔ آپ کے جسم مبارک سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ آپ اہل مکہ کو برائیوں سے منع فرماتے تھے۔ زمزم کا کنواں جو گم ہو گیا تھا آپ ہی نے تلاش کیا، تو گم گیا تھا، وہ مٹی پتھر سب پڑ کے گم گیا تھا، آپ ہی نے تلاش کیا۔ آپ ہی کے دور میں یمن کا بادشاہ ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے یعنی گرانے کے لیے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر حملے کے ارادے سے آیا۔ وہ اور اس کی فوج ہاتھیوں پر سوار تھی۔ حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کا لشکر بھیجا جن کے چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، 30ویں پارے میں جس کا ذکر ہے۔ ابابیل پرندوں نے ابرہہ کے لشکر کے اوپر آ کر وہ کنکریاں ان پر گرا دیں۔ کنکریاں آدمی پر گرتی تو اس کو اور ہاتھی کو سوراخ کرتے ہوئے زمین پر آتی، اس طرح وہ ہاتھیوں والا پورا لشکر ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کے 55 دن بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، یعنی حضور پیدا ہوئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اب ان کا تھوڑا تعارف کرائیں گے۔ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروائے، پھر اسماعیل علیہ السلام کا، پھر حضرت قیدار کا، پھر قصی بن کلاب، پھر حضرت ہاشم، پھر حضرت عبد المطلب، اب یہ حضور کے والد گرامی کا۔ حضرت عبد المطلب کے سب سے زیادہ لاڈلے اور پیارے بیٹے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت عبد المطلب سے منتقل ہو کر آپ ہی کے پاس آیا تھا، یعنی آپ ہی سے حضور پیدا ہونا تھا۔ اس نور محمدی کی برکت سے آپ انتہائی حسین و جمیل، خوش اخلاق اور پاکیزہ صفت تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان حضرت وہب بن مناف نے جب آپ کو دیکھا تو آپ سے محبت و عقیدت پیدا ہو گئی اس نور کی برکت سے، اور آپ نے اپنی نور نظر حضرت آمنہ کی شادی حضرت عبداللہ سے کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہ پیغام حضرت عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ حضرت عبد المطلب نے قبول فرما لیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین حضرت عبداللہ و حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما کا نکاح ہو گیا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے شکم اطہر میں آ گیا۔ ابھی حمل شریف کو 2 مہینے ہی ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بیمار ہو کر انتقال فرما گئے۔ یہ آبا و اجداد کا تعارف ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، پھر دیگر ہوتے ہوتے حضور کے والدین کا ہو گیا۔ اب یہاں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تعلق سے بات آئے گی کہ نبی حضور کو کب بنایا گیا، پھر اس کے بعد حضور کی پیدائش کیسے ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آج کا سبق اتنا ہی تھا، اور اس میں جو بھی مشکل الفاظ تھے وہ ہم نے بتا دیے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو مشکل الفاظ کے معنی کہیں لکھ لیجئے اور سمجھنے کے بعد 1-2 بار دوہرا لیجئے اور اس کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیجئے۔ اگلی نشست میں پھر اگلا سبق ہم بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔